बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की जो बददियानती और जानिबदारी है, वो तो खैर पहले भी खुल के सामने आ गई थी, और अब मजीद क्या किया जा रहा है इस पर भी आपसे बात करेंगे। साइफर केस के हवाले से भी बात करेंगे। आज नैब जो है वो ज़ाहिर है उसका रवैया और नैब के जो इकदामात हैं, इमरान खान साहब के लिए नैब कवानीन और हैं और नवाज शरीफ के लिए नैब कवानीन और हैं, उस पर भी बात करेंगे। आज एक इमरान खान साहब की बड़ी अहम पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत थी, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है उस पर भी बात करते हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि वो अपनी पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो पार्टी के किसी कारकुन को देंगे, और बैरिस्टर गोहर जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नतीजे में चेयरमैन पीटीआई मुंतखब हो गए थे। और उस पर अकबर एस बाबर साहब, जो अपने आप को पीटीआई का बानी कारकुन कहते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, कुछ एतराज़ात किए थे, और उसके बाद उन्होंने इन इंतखाबात को चैलेंज करने का ऐलान किया था। तो मुख्तलिफ 14 लोगों ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के को कलअदम करार देने के लिए दरखास्तें दायर की थी, जिनमें एक तो अकबर एस बाबर साहब जो थे वो भी शामिल थे। उनके साथ राजा ताहिर नवाज अब्बासी हैं, नौरीन फारूक खान, महमूद अहमद खान, और उसमें कोई सरदार जाहिद हैं, राजा हामिद जमान खान, मोहम्मद शाह फहद, मोहम्मद मुजम्मिल, यूसुफ अली, जहांगीर खान, सरदार नवाज और तालिब हुसैन। ये 14 लोगों की दरखास्तें थी कि इस पर पहले तो फैसला ये होना था कि ये दरखास्तें काबिल समाअत या मेंटेनेबल हैं या नहीं। तो आज उन दरखास्तों पर फैसला हो गया। आज अकबर एस बाबर साहब जो थे उन्होंने कहा कि जी वो वीडियो जिसमें वो जहां इलेक्शन हुआ था वहां गए थे, उन्होंने कहा कि जी अगर आप फॉरेंसिक कराना चाहते हो तो बेशक फॉरेंसिक करा लें। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात नहीं कराए, और जिन लोगों ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की जिम्मेदारी नहीं निभाई उनको दोबारा इख्तियार देना ये ठीक नहीं है। दोबारा इंतखाबात कराए जाएं जिसमें हर आदमी को मौका मिले, और उस इंतखाबात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मैं बात करूं कि उसमें उसकी मॉनिटरिंग जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करे। तो जो मेंबर थे उन्होंने ये कहा कि जी आइन ये नहीं कहता कि हम बार बार इंतखाबात का हुक्म दें, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इलेक्शन एक्ट की दफा 215 वाजे है कि दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। ये मेंबर थे कमीशन के इकरामुल्लाह साहब, ये उन्होंने कहा। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन कमीशन अब चाहे भी तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक तो दूसरी दफा इंतखाबात का ऑर्डर नहीं दे सकता, और दूसरा वो लोग जो बैट के निशान की बात करते थे कि जी बैट नहीं होगा, वो भी अब जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन चाहे भी तो अब बैट नहीं ले सकता। और वो क्यों नहीं ले सकता? नाजरीन, इलेक्शन एक्ट की जो दफात 209 और 210 हैं, 209 ये है कि जी जो पार्टी जिसने भी सिंबल के लिए अप्लाई करना है, वो एक तो वो तारीख जो है जिस तारीख को इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वो भी तमाम उहदेदारान जो हैं वफाकी सतह के, सूबाई सतह के और मकामी सतह के, उनकी और इंतखाबात में जो मुंतखब हुए और उनका जो रिजल्ट है वो भी, और उनके जो नोटिफिकेशन है वो आगाह करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, यानी वो पार्टी आगाह करेगी। और 2210 जो इसकी दफा इलेक्शन एक्ट की, वो ये कहती है कि कोई भी पाकिस्तान में वो पार्टी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, एक तो वो सालाना आमदन और अखराजात जो है उसका हिसाब भी देगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो जैसे एक होती है, और फिर उसके साथ साथ वो अपने ज़राए आमदन यानी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी बताएगी। और फिर वो असासे अपने, यानी तीसरी शर्त जो है इसमें ये है कि वो असासे या जो अपनी जिम्मेदारियां होती हैं उससे भी आगाह करेगी। अब अगर इनकी वायलेशन होगी तो फिर जो है वो इंतखाबात में जो निशान दिया गया वो वापस हो सकता है, वरना नहीं। अब 215 ये कहता है, यानी ये बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन एक्ट की दफा 215 है, ये पार्टी का निशान लेने की काबिलियत को डिस्कस करती है। अब इसके मुताबिक जो है वो मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट, सूबाई असम्बली और लोकल गवर्नमेंट के लिए वो पार्टी जो रजिस्टर्ड होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जो एक सिंबल है, जो इंतखाबी निशान है, वो ले सकती है। और इसी का सेक्शन जो 215 है, इसका जो सब सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि एक इंतखाबी निशान जो पहले किसी पार्टी को दे दिया गया हो, ये इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 वो ये कहता है कि जी 215(3) कि एक इंतखाबी निशान जो पहले किसी पार्टी को दिया गया हो शेल नॉट बी एलोकेटेड टू द अदर पार्टी। अब यानी लफ्ज शेल इस्तेमाल हो रहा है
کہ وہ کسی دوسری پارٹی کو نہیں دیا جا سکا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان، کیونکہ پہلے الیکشن میں ان کو مل گیا تھا، اور اب اگر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ چاہے بھی اس قانون کو اگر دیکھا جائے تو پھر بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں لیا جا سکتا۔ اب اکبر ایس بابر جو ہے وہ بھی ایک ایسی فلم ثابت ہوئے ہیں جو ماضی کی طرح جو فلمیں ناکام ہوئی ہیں۔ ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان جو ہے اس میں اب جس تیزی سے فلمیں آ رہی ہیں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دونوں کو کراس کر لیا ہے، لیکن یہ جو پروڈیوسر ہیں اور جو فلمیں لکھنے والے ہیں یہ بہرحال نااہل بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں نان پروفیشنل لوگ ہیں۔ ان کی کوئی بھی جو فلم ہے وہ باکس آفس پہ ابھی تک کامیاب ہو نہیں سکی۔ عمران خان صاحب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جیسے کچن میں نان سٹک توے ہوتے ہیں یا فرائنگ پین ہوتے ہیں جس پہ داغ نہیں لگتا، بنیادی طور پر وہ ٹیفلان کوٹڈ ہوتے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی ایک ٹیفلان کوٹڈ ہے۔ کسی قسم کی کوئی فلم یا کوئی سکرپٹ یا کوئی بھی ڈرامہ جو ہے ان پر ابھی تک داغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے بھی کوشش کی تھی، عمران خان صاحب کو ظاہر ہے ڈی سیٹ بھی کیا گیا تھا اور الیکشن کے لیے 5 سال کے لیے نااہل بھی کیا تھا۔ تو آج وہ نااہلی کے خلاف جو 8 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، وہ توشہ خانہ والا کیس جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور پھر اس فیصلے کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو نااہل کیا تھا 5 سال کے لیے، تو اس کو چیلنج کیا گیا تھا کل لاہور ہائی کورٹ میں، اور کل سے وہ پھر کیس آج پہ فکس ہوا تھا۔ تو آج اس کیس کی سماعت جو ہے وہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے کی ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر سمیر کھوسا جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے 8 اگست 2023 کو عمران خان صاحب کو غلط طور پر نااہل کیا، اور ان کو یعنی عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جلد بازی کی گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کرانے کا حکم دے چکی ہے، اور ان کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے یہ غیر قانونی قدم اٹھایا، اور پھر یہ جو اقدامات ہیں یہ چونکہ غیر قانونی ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے، اور ساتھ میں ان کی جانب سے یہ پرے بھی کی گئی تھی کہ جب تک اس پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک اس نااہلی کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے، لیکن سسپینڈ تو ابھی نہیں کیا گیا۔ اس میں جو شجاعت علی خان صاحب تھے انہوں نے اس کیس پر فیصلہ کرنے کی بجائے یہ کیس 5 رکنی لارجر بینچ کو بھجوانے کی جو ہے وہ سفارش کر دی ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ ایک کیس یا تو آپ کہیں کہ یہ لیک آف جورسڈکشن ہے، اور چونکہ اس سے ملتا جلتا معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے لہٰذا پہلے وہاں جائیں، اور یا یہ اپنا کیس واپس لے لیں، یا اس پیٹیشن کو خارج کر دیا جاتا، یا پھر اس پہ اسٹے گرانٹ کر دیا جاتا، لیکن معاملے کو لٹکانے کے لیے کہ 5 رکنی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا، پھر 5 رکنی بینچ جو ہے وہ نوٹس جاری کرے گا، اور پھر یہ سب کچھ کیا جائے گا، تو یہ کوئی ادارے جو ہیں ایک چیز میں ان میں بڑا اتفاق نظر آ رہا ہے، ایک سیم وہ جیسے کہتے ہیں سیم پیج پہ ہیں، کہ ادھر بھی اب جو تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس کو چیلنج کیا گیا، اس میں 14 لوگوں کی درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیا گیا، اور پھر اس میں اب نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کی سماعت جو ہے 12 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بھی ڈیٹ فکس نہیں کی گئی، لیکن بہرحال معاملہ جو ہے وہ لٹکانے کی کوشش جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ سائفر کیس میں جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت تقریباً 1.25 مہینے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوئے، ایک دفعہ اس کی سماعت ہوئی ہے اور پھر اس پہ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ عمران خان کے وکلاء کی بار بار استدعا کے باوجود بھی اس میں ڈیٹ فکس نہیں کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی آفس جو ہے وہ ڈیٹ فکس کرے گا، لیکن نیکسٹ ویک کے لیے جو کیسز لگے ہوئے ہیں اور جو بینچز بنے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی سائفر کیس جو ہے اس میں ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ اگلے ہفتے کی لسٹ میں بھی شامل نہیں ہے، یعنی سپریم کورٹ بھی عمران خان صاحب کا کیس جو ہے ضمانت والا وہ فکس نہیں کر رہی۔ اب اس کو جانبداری کہا جائے، اس کو لاپرواہی کہا جائے، اس کو اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں اپنا حصہ جو ہے وہ قرار دیا جائے، آپ جو سمجھیں اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ادارے جو ہیں اور عدالتیں وہ مل کے زیادتی کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ بنیادی طور پر یہ زیادتی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہو رہی، اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کروڑوں ووٹرز ہیں یہ زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس میں یہ تمام لوگ جو ہیں، تمام ادارے وہ شریک ہیں یہ زیادتی کرنے میں۔ اور دوسری طرف یہ زیادتیوں کا سلسلہ جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آج نیب نے بشرا بی بی کو بھی نوٹس جاری کر دیا
ان پہ الزام یہ ہے کہ جو انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ لی تھیں توشہ خانے سے، اور ان کی جو ایسٹیمیٹ تھا وہ کم لگایا گیا، اور اب ان کو ان پروڈکٹس، ان چیزوں کے ساتھ جو انہوں نے لی تھیں 11 دسمبر کو طلبی کے لیے جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اگر یہ آپ کو آخری موقع دیا جا رہا ہے، اور اگر اس کے بعد جو اب بھی آپ پیش نہیں ہوتی تو پھر قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ریاست اور ریاستی ادارے خود جب اس غلیظ سطح تک آ جائیں، بشرا بی بی یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن انہوں نے نہیں لڑا اور سیاست سے بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن عمران خان کی اہلیہ ہونے کی سزا جو ہے وہ انہیں دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، اس ملک میں اب چونکہ نمونے لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی پتہ نہیں ان کا کرائیٹیریا کیا تھا جو لوگ لے کے آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس منصب کے لیے جو ہے وہ اہل نہیں تھے، اور وہ ایسی بہت سی جو ہے قابل اعتراض گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ خود روپوش تھے، ان کو کسی نے اغوا نہیں کیا ہوا تھا، اور ان پہ کوئی ریاستی جبر نہیں تھا۔ مطلب ہے ایک ملک کا وزیر اعظم جب اتنے دھڑلے سے بیٹھ کے ٹی وی پہ جھوٹ بولے گا، اور اب ایک اور انہوں نے لطیفہ سنایا، اور انہوں نے کیا کہ جو وائلنس ہے یہ ریاست کی منوپلی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ گلگت بلتستان کے ایک ضلع غزر کی یاسین ویلی سے تعلق رکھنے والے ایک بچے نے سوال کیا تھا گلگت بلتستان کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، فنڈز کے حوالے سے۔ تو پھر اس کے جواب میں انہوں نے ایک لمبا چوڑا ایک بھاشن دیا، تقریر جھاڑی، اور کہا کہ، اور پھر اسی میں یہ کہا کہ وائلنس جو ہے وہ ریاست کی مناپلی ہے۔ اب یہ کتنا مطلب ہے اسٹوپڈ تھنکنگ ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم بھلے نگران ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے وائلنس اس کی منوپلی ہے۔ ریاست کی منوپلی جو ہے وہ وائلنس نہیں ہوتی ہے۔ ریاست کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں کا جو ہتھیار ہے وہ ممتا ہوتی ہے، ماں کا ہتھیار پیار ہوتا ہے، ماں کا ہتھیار شفقت ہوتی ہے، ماں کا ہتھیار اس کی گود ہوتی ہے، ماں کا ہتھیار اس کی توجہ ہوتی ہے، ماں کا ہتھیار اس کی محبت ہوتی ہے، ماں کا ہتھیار احترام ہوتا ہے۔ اور یہ ریاست اپنے شہریوں کو نہ ممتا دے، نہ پیار دے، نہ شفقت دے، نہ گود دے، نہ توجہ دے، نہ محبت دے، نہ احترام دے، اور ان کو پرچے دے، ان کو ایف آئی آرز دے، ان کو نظر بندیاں دے، ان کو گولیوں سے چھلنی کرے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں بے گناہ لوگ جو ہیں وہ گولیوں سے مارے گئے ہیں۔ ساہیوال میں جو کچھ ہوا، گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا، کے پی کے بہت سارے ایریاز میں جو کچھ ہوا، پولیس روز مقابلوں میں بندے مارے جاتی ہیں جن پہ ان کے لواحقین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی گرفتار کیا ہوا تھا اور گرفتار کرنے کے بعد مار دیا گیا۔ تو ریاست جو ہے یہ پتہ نہیں کیسی ریاست ہے، دنیا میں اس قسم کی اور کوئی ریاست نہیں ہے جو خود یہ اعلان کرے کہ جی ہماری مونوپلی جو ہے وہ وائلنس ہے۔ ریاست کا ہتھیار جو ہے وہ تشدد نہیں ہوتا، ریاست کا ہتھیار جو ہے وہ احترام ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے ریاستی اداروں کو قانون پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور جب ریاست خود لا قانونیت پر اتر آئے تو پھر لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا جواب اسی انداز میں دیتے ہیں جس انداز میں ریاست ان کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔